फरमाया था कि सबसे पहले मेरी सुन्नत को बनो मैया का एक आदमी बदले, और वो अमीर मुआविया जिन्होंने उस सुन्नत को बदल। देखिए ये शख्स कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स मेरी उम्मत को बदलेगा वो बनो उमैया का होगा और वो अमीर मुआविया है। इस ताल्लुक से जो रवायत है वो झूठी है, मनगढ़ंत है, बकवास है, खुराफात है, उसकी कोई हकीकत नहीं। चाहे वो तारीख इब्ने असाकिर में हो, चाहे अबू याला में हो, जहां जहां वो रवायतें हैं सब जगह ज़ईफ है। अक्सर उसकी सनदों में इनक़ता है। एक रवायत में रावी की गलती की वजह से इत्तिसाल हो गया, लेकिन बाहर सूरत वो रवायत ज़ईफ है। इसके ताल्लुक से मेरी मुस्तकिल किताब भी है, हदीस यजीद मुहद्दिसीन की नज़र में। तो इस पर मैंने पूरी तफसील पेश की है इस रवायत के ताल्लुक से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी इस रवायत पे नक़द किया। तो ये रवायत साबित नहीं है, ये रवायत ज़ईफ है। अब जो लोग इस रवायत को हुज्जत बनाते हैं, अब उनका तमाशा देखिए। इससे कोई उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु को मुराद लेता है, नहीं, शुरुआत करते हैं यजीद से। कहते हैं पहला शख्स जो सुन्नत को बदलेगा यजीद होगा, फिर तरक्की करके अमीर मुआविया पे जानते हैं, जैसे ये शख्स गया। उसके बाद और तरक्की करते उस्मान बिन अफ़्फ़ान पे चले जाते हैं, क्योंकि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बनु उमय्या में से थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर पहले यजीद पे आएंगे, फिर अमीर मुआविया पे आएंगे, फिर जो है उस्मान बिन अफ़्फ़ान पे चले जाएंगे। सबसे पहले ये ज़हन में रखने की बात है कि ये रिवायत ज़ईफ है, झूठी है, मनगढ़ंत। अच्छा, अगर इसको आप कोई सही भी मानता है या हसन मानता है, तो सवाल ये है कि तुम पर ये वही कहां से आ गई कि इससे मुराद उस्मान है, या इससे मुराद यजीद है, या इससे मुराद मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है? ये कहां से वह आएगी? यानी किसने तुमको बताया? ये बात तुम्हें बताई किसने कि इन लोगों ने, ये लोग इससे मुराद है? तीसरी बात ये है कि चाहे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चाहे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चाहे यजीद रहमहुल्लाह, कोई भी हो। अब सवाल ये है कि इनमें से किसी ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं बदला है। जब किसी ने सुन्नत को नहीं बदला है तो आप कौन होते हैं उस पर चिपकाने वाले कि ये सुन्नतों को बदलने वाले थे? माज़अल्लाह, किसी ने सुन्नत को नहीं बदला है, ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ना मुआविया रज़ियल्लाहु, बल्कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी वगैरह की हदीस है ना, वो तो मदीना आते तो कहते थे या अहलल मदीना ऐना उलमाउकुम, कि ऐ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? आशूरा का दिन था, सही बुखारी की रवायत है, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? आज आशूरा का दिन है, इस दिन रोजा रखना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। वो तो सुन्नतों को जिंदा करने वाले थे। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला, अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु सुन्नतों को जिंदा करने वाले थे। और यजीद के बारे में खुद अहले बैत में से मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा मुलाजिमन लिस्सुन्नह, वो तो सुन्नत की इत्तिबा करने वाला था। तो ये तीनों में से चाहे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या खलीफा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, या खलीफा यजीद, इनमें से किसी ने जो है सुन्नत नहीं थी। पहली बात तो झूठी रवायत है जिसमें ये बात आई कि बनु उमैया का शख्स जो है ये बदलेगा, ये झूठी रवायत है। ये बनु इन जैसे लोगों की बनाई हुई है, इन जैसे लोगों की बनाई हुई रवायत है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई सही मानता है तो इन तीनों में से किसी को लाके क्यों फिट करता है? उसके पास कहां से वही आई? और तीसरी बात ये है कि तीनों में से किसी से साबित नहीं है कि इन लोगों ने सुन्नतों को बदला। सुन्नतों को बदलना तो इन अहले तशय्युअ ने शुरू किया है, इन रवाफिद ने शुरू किया है। ये बनु उमैया और इसके जो खुलफा थे उनका काम क्या था? उनका काम तौहीद की बालादस्ती थी, तौहीद को पूरी दुनिया तक फैलाना था। वो मुवाहिद लोग थे। आप बताइए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु के दौर में, या यजीद के दौर में, या उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु के दौर में कौन सी कब्र बनी, कौन सा मजार बना, कौन सा शिर्क का अड्डा कायम हुआ? ये शिर्क के अड्डे बाद के लोगों ने, ये अब्बासी दौर में सारी बिदतें, सारी खुराफात अब्बासी खुलफा ने ढूंढ ढूंढ के एक ऐसे बिदती को ला के उसको प्रमोट किया, उसको सपोर्ट किया, उसको पूरी लाइब्रेरी दिया, बिदतियों की किताबें ला के तर्जमा करवाया, सरकारी पैसों से सब प्रमोट किया बिदात और खुराफात को, इस जो है फलसफे को, फलसफा मंतिक के नाम पे क्या कुछ नहीं उन्होंने गुल खिलाया। और ये बदमाश लोग कहते हैं कि नहीं, ये सहाबा ने और उनकी औलाद ने सुन्नत बदल दिया। सुन्नत तो अब्बासी लोगों ने बदला। भाई उन लोगों ने क्या से क्या तमाशा बनाया? भाई कब्रें मजार बनाना शुरू किया, कब्रों की पूजा बाद में आगे चल के शुरू हो गई। ये सारे दूसरे 2 नंबर के बाद के खुलफा ने शुरू किया, जिनको ये लोग इस्लामी खिलाफत का सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। तो इन लोगों ने मजार बनाए, कब्रें तामीर की और दुनिया भर की शिरकियात खुराफात को इजाद किया। ये सुन्नतों को बदलने वाले नहीं। और माज़अल्लाह ये बनु उमैया, ये जो अहद सहाबा के दौर के जो लोग हैं, वो सुन्नतों को बदलने वाले। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह सही से साबित है कि किसी ने कहा कि यजीद पर आप लानत करते? बोलते नहीं लानत करता। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि मोमिन पर लानत करना गलत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 अदवार की फजलत बयान की है, यजीद उसमें आता है।
امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں یزید اس میں آتا ہے۔ آپ بتائیے خیر الناس قرنی کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس حدیث میں جن لوگوں کو انکلوڈ کر رہی ہے، اس میں امام احمد رحمہ اللہ یزید کو شامل ماننا ہے، اور یہ بندہ یزید پر بھی نہیں ہے، تو سیدھا کھڑا ہو کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے کہہ رہا ہے کہ وہ سنت کو بدلنے والے تھے۔ کون سی سنت کو بدلنے والے تھے؟ آگے سن لیتے ہیں۔ ان کو نہ روئے آپ، جس دن یہ تخت پر بیٹھے اس دن سے بدقسمتی کا دور شروع ہو گیا۔ جس دن تخت پر بیٹھے اس دن ہو گیا۔ او اللہ کے بندے، تخت پر بیٹھے، ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تخت پر بیٹھے وہ بادشاہ بن گئے، انہوں نے سنت کو بدل دیا۔ ارے یہ تخت کس نے دیا تھا ان کو؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت ان کو سونپی تھی، اور اس انتقال کو یعنی اس سونپنے کی تحسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کو تم سنت بدلنا کہتے ہو؟ ہاں، یعنی خلافت اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، معاویہ خلیفہ بن رہے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کی اللہ کے نبی تائید کر رہے ہیں۔ اس کو یہ بڈھا اس کو جو سنت کو بدلنا بول رہا ہے، یہ سنت کو بدلنا ہے یا سنت پہ عمل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کو پورا کرنا ہے۔ یہ حدیث میں جو پیشین گوئی ہوئی پوری ہوئی، یہ سنت بدلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بدلنے کی پیشین کی، اللہ کے رسول نے تو حسن رضی اللہ عنہ کو سراہا، کہا یہ میرا بیٹا امت کو متحد کرے گا۔ امت متحد ہوئی، حدیث رسول میں مذکور پیشین گوئی پوری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تعریف کی تھی، تحسین کی تھی، وہ عمل میں لائے گی۔ یہ سنت بدلنا ہے کہ سنت کو زندہ کرنا ہے؟ یہ سنت بدلنا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی، یعنی جو اختلافات میں امت شکار تھی، وہ اختلافات کا خاتمہ ہوا۔ یہ سنت زندہ ہوئی، سنت مردہ نہیں ہوئی ہے۔ امت متحد ہوئی اس فیصلے سے۔ اس امت کے اس اتحاد کو بدعت کہنے والا یہ منحوس شخص ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے، پھر ملک ظالم بادشاہ۔ یہ بھی بنی بنائی روایت ہے، میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے، 30 سال خلافت راشدہ ہے۔ اس روایت کی سندوں میں آپ دیکھیں گے بعض سندیں اسی روایت کی بعض سندوں کو آپ دیکھیں گے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی خلافت کو ختم کر دیتی ہے۔ میرا ایک آرٹیکل ہے کہ حدیث خلافت 30 سال کا تحقیقی جائزہ، میری ویب سائٹ پر ہے، میرے میگزین ہمارے رسالہ اہل سنہ میں بھی یہ آرٹیکل چھپ چکا ہے، اہل سنہ کی ویب سائٹ پر بھی، ہماری ویب سائٹ kifayasanabli.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو صحابہ کا سیکشن ہے اس میں یہ پوری تفصیل سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اور بندے اتنا اچھل کیوں رہے ہو؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ روایت صحیح ہے، اور اس روایت کا وہ مطلب جن لوگوں نے صحیح مانا انہوں نے بھی وہ مطلب نہیں نکالا جو یہ شخص مطلب نکال رہا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث کیا، یہ تو سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا، لیکن جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اس کو یہ ہضم کر گیا بڈھا، وہ نہیں پڑھ رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ اس کا چیلا جو بار بار کہے گا بخاری مسلم، اور جب یہ خلافت کب تک رہے گی، اس بارے میں بخاری مسلم کی حدیث نہیں چاہیے ان کو، اس میں وہ سنن ترمذی کی ضعیف روایت چاہیے، مردود روایت چاہیے ان کو۔ صحیح مسلم میں ہے نا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اب جب 12 خلیفہ ہوں گے 30 سال میں خلافت کیسے ختم ہو جائے گی؟ جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح بھی مانا انہوں نے بھی اس کے بعد کے عمرہ کو خلفاء مانا ہے، کیونکہ وہ صحیح مسلم کی حدیث سے 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ روایت بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہے۔ باقی رہی بات یہ درجات کی، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر پہلے کے چاروں خلفاء سے افضل تھے، بلکہ ان چاروں میں بھی جیسے پیچھے جائیں گے ہر بعد سے پہلے والا خلیفہ افضل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، عثمان بن عفان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ تو فضیلت میں تفاوت ہے، اور تفاوت صرف معاویہ اور دیگر خلفاء کے اندر نہیں، سب میں ہے۔ جیسے جیسے اوپر جائیں گے پیچھے جائیں گے خلیفہ افضل ہی آپ کو ملے گا۔ اس سے کسی کو جو اہل سنت کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اہل سنت کا متفق علیہ معاملہ ہے۔ تو فضیلتوں میں تفاوت ہے لیکن خلیفہ سب ہے۔ اور یہ لوگ بعد کے بدعتی لوگوں کو خلیفہ بولتے ہیں، بعد کے بدعتیوں کو شرف کے ساتھ، بھئی عہدے کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ ان کو خلیفہ بولتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ ان کو خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ ان کو تو سر پہ بٹھا کے حتیٰ کہ فاطمی خلفاء کو بھی پوچھتے ہو، اور یہ جو بنو امیہ کے خلفاء جنہوں نے زندگی بھر سے توحید کا جھنڈا بلند کیا، اسلامی سرحدوں کو وسیع کیا، صرف توحید کا
بول بالا توحید کو یہ پھیلاتے رہے، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے یہ. آگے سنتے ہیں. ظالم بادشاہ کا آغاز حضرت معاویہ سے. اب اس پر روتے رہنا وہ بڑے افراد کیا کہہ رہا ہے ظالم بادشاہ تھا. کون سا ظلم کیا بھائی؟ ارے ظالموں کو مارنے والا تھا وہ. جن ظالموں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کو پیٹا، وہ ظالم تھا. وہ انصاف، اس کو کہتے ہیں انصاف کرنا، اس کو کہتے ہیں انصاف کرنا. ظالموں کو مارنے والا تھا. قرآن نے جو کہا ہے کہ آپس میں رحم دل، آپس میں مسئلہ نہیں تھا. یہ جو خارجی لوگ تھے، جو باغی لوگ تھے اور جو منافق لوگ تھے، ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بلوں سے نکال نکال کے پیٹا. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی میاں؟ پیٹا خارجی صاحب کو پیٹا ہے، ان سپولوں کو بلوں سے نکال نکال کے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوڑا دوڑا کے مارا ہے، دوڑا دوڑا کے مارا ہے. جیل میں بند کیا، بھاگے تھے، دوبارہ پکڑ کے تب مارا ان لوگوں کو. ایسی پٹائی کی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اس کو تکلیف ہو رہی. باقی صحابہ جو تھے ان کے ساتھ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کو نوازنے والے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال کو بہت مضبوط کیا اور کتنا نوازا. خود اہل بیت کی تاریخ جا کے پڑھ لیں کہ اہل بیت کا وظیفہ، اہل بیت جو سرکاری خزانے سے ملتا تھا بہت بڑی مقدار میں ملتا تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے صاحب کا سارا ریکارڈ توڑ دیا تھا نوازنے میں، لوگوں کو دینے میں. بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے نا کہ فجعل معاویہ رجلا، فجعل معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کہا، ان کو جو ہے لوگوں کی مدد کی طرف ابھارا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی ہم خاص کر دیتے ہیں. فجعل معاویہ تو رجلا علی حوائج الناس، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے باقاعدہ ایک آدمی کو عہدہ دے دیا. ایک آدمی کا عہدہ دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ضرورت مندوں لوگوں کو پتہ کرو، ان کی مدد کرنا ہے. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہتا ہے. اور صحابہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہماری عمر لگ جائے، صحابہ ان کے دور کی چاہت کرتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے دور کو مسلمانوں کی فتوحات کا دور کراتے ہیں، دور قرار دیتے ہیں، عام الجماع کا دور قرار دیتے ہیں. اور یہ شخص ظالم کی بات کر رہا ہے. کون سا ظلم تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں؟ جھوٹ بولتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی نہ اس کا حق کر دو. کون سا دین کا لیا تھا؟ یہ ملوکیت کا شاخسانہ کہ ملاؤں کے ذریعے تو گردن کاٹا نا کچھ لوگوں کی. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلبلاتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. تو ایسے اگر کوئی شخص جو ہے خارجی اور بغاوت کرے گا، فتنہ پھیلائے گا تو گردن کاٹیں گے نا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کاٹا تو بلبلاتے کیوں؟ ایک طرف کہتے ہو کہ بھائی اس میں کوئی اسلامی نظام نافذ کرنے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، تو نافذ کیا نا. سارے گنڈوں کو کاٹا نا معاویہ رضی اللہ عنہ نے. کون سا غلط کیا؟ اور جو اپنا بولتے تھے، جو اپنے آپ کو شیعہ بولتے تھے اور دنگائی تھے، دہشت گرد تھے، پیٹا ان لوگوں کو. کون سا غلط کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے؟ بالکل صحیح کیا. تو بلبلاتے کیوں ہو؟ وہ اگر پیٹے تو بھی بلبلاتے ہو اور کہتے ہو انصاف نہیں کر رہے تھے. ارے جا سارے خارجیوں کے بلوں سے نکال نکال کے خارجیوں کو پیٹا تو غلط کیا، صحیح کیا. تم ان کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں جوڑتے ہو کہ ہمارے رشتہ دار تھے جن کو مارا. اگر رشتہ دار بھی تھے تمہارے تو غلط کیا تو مارے جائیں گے نا. ان خوارج کو اپنا رشتہ دار بنا کے بیٹھے اور روتے ہو کہ معاویہ نے پیٹا. ارے پیٹا تو پھر کہہ بھی رہا نا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اگر تمہارے رشتہ دار ہیں، کتنے بھی تمہارے چہتے ہیں، اگر وہ غلطی کر کے پیٹے جائیں گے، پیٹا اچھا کیا، پھر کیوں روتے ہو؟ کرایا گیا کہ صحابی پر تنقید نہ کرو. کون دین کہتا ہے تنقید نہ کرو؟ عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید ہوتی ہے برسر نمبر کہ کہاں سے پوچھتا رہا. دین کا جو دور تھا اس کو برباد کرنا چاہتے ہو، ٹوکو نہ. بڑے آدمی جرم کرے تو انہیں معاف کر دو اور چھوٹوں کو پکڑ دے جاؤ. اسی سے تو پہلی عمر سے برباد. کس بڑے کو معاف کر دیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، کس چھوٹے کو سزا دیا نا. تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں بچے نا، سب کو ان کے بلوں سے نکال نکال کے مارا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو نہیں چھوڑا نا. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی تھی، چھوٹا بڑا کسی کو نہیں بخشا. کیسے بخشیں گے؟ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفین میں آمادے مطلب جنگ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ چاہیے. کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جا کے چھپے ہوئے تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، ذرا سا بھی نہیں دبے. ان کو کہتے ہو کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا، شرم نہیں آتی تم کو؟ اس عمر میں مجھے حیرت ہوتی کہ بڈھا اس عمر میں کس طرح کی باتیں کر رہا بھائی. یہ پوری زندگی کیا پڑھا اس نے؟ اس کو ڈر نہیں کہ قبر میں جانے والا ہے. کچھ انصاف کی بات کرے. کوئی رعایت نہیں کسی کی، نہ یہ گالیاں ہیں نہ جنت دوزخ. حقیقت کو سوچنا ہے کہ وہ نظام ختم ہو گیا. اور رسول اللہ نے کیوں دور خود بولے کہ پہلے آج جو 30 سال ہے وہ میری نبوت کے طریقہ پر حکومت ہے. پھر ظالم بادشاہ پیغمبر کیوں کہتا؟ یہ روایت حالانکہ ضعیف ہے، لیکن یہ جو 30 سال خلافت والی ہے، لیکن یہ جو بیچ میں اس نے کہا کہ 30 سال کے بعد ظالم آ جائیں گے، یہ بھی کسی روایت میں نہیں ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ خلافت نبوت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت اور رحمت رہے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ظالم ملوکیت آ جائے گی.
ملوکیت کی بات ایک روایت میں ہے، لیکن وہ ملکیت علی رضی اللہ کے بعد کی حکومت کو ملکیت نہیں کہا روایت نا، وہ تو اس میں کوئی دور طے نہیں کیا گیا، لیکن اس ملکیت کو، اس ملکیت یعنی پہلی جو ملکیت آئے گی اگر اس کے کہنے پر مان بھی لو، جبکہ یہ سراسر غلط ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی ملکیت تھی، اگر مان بھی لو تو اس حدیث میں تو پہلی یعنی خلافت کے بعد جو پہلی ملکیت آ رہی اس کو تو رحمت قرار دیا گیا، اس کو تو رحمت قرار دیا گیا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ظلم ہے، اس کے تعلق سے میرا جو آرٹیکل میں نے حوالہ دیا حدیث خلافت 30 سال کا تحقیقی جائزہ جائے، اس میں نے یہ بات بھی واضح کیا کہ یہ جو روایتیں ہیں رحمت والی، ملوکیت رحمت ہوگی، یہ خلافت سے متصل والے دور کو کہا گیا ہے، اور اس کے بعد جو دور آئے گا نا اس کو جو ہے ظالم ملوکیت کہا گیا ہے، لیکن یہ عہد معاویہ کے دور کو کسی بھی صحیح روایت میں ظالم ملوکیت نہیں کہا گیا ہے۔ بہرحال ان سب روایتوں کو فٹ کرنا ہی غلط بات ہے۔ جب صحیح مسلم کی روایت ہے 12 خلیفہ تو بات خلاص، 12 خلیفہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دین غالب رہے گا۔ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ دین بدل دیا ہے۔ اس شخص پر کہاں سے وحی آئی؟ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ دین 12 خلیفہ تک غالب رہے گا، اور یہ بیوہ عورتوں کی طرح رو رہا ہے کہ نہیں دین بدل دیا ہے، خلافت بدل دی، ہمارے نبی فرمائے 12 خلیفہ تک دین غالب رہے گا، یہ رو رہا ہے کہ دین بدل گیا، خلافت چلی گئی، ملوکیت آ گئی۔ اس کی مانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے؟ آگے سنتے ہیں۔ جی تو الحمدللہ